अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम डेरा गाजी खान का एक MNA का हल्का है NA 184। आज उस हवाले से हम बात करेंगे। उसमें आपको बताऊंगा कि ग्राउंड के ऊपर क्या क्या चीज़ें अब हो रही है, क्योंकि अब इलेक्शंस की जो गहमा गहमी है वो बढ़ चुकी है। अब इलेक्शंस के हवाले से कैंपेन हर कैंडिडेट ने अपनी स्टार्ट कर दी है। जो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं। अब मुस्लिम नून के लोग पहले से यहाँ पर मौजूद थे। अब यहाँ पर डेरा गाजी खान के अंदर जिस हल्के की मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से इलेक्शन की जो फिजा है वो अब नजर आ रही है कि अब इलेक्शन वहां पर स्टार्ट हो चुका है। अगर हम मुस्लिम लीग नून की पहले बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर जो टिकट जारी किया है वो सरदार अब्दुल कादिर खोसा, साबका जिला नाजिम, और ये साबका MLA अमजद फारूक खोसा के बेटे हैं। उनको यहाँ पर टिकट जारी किया गया है। उनके साथ जो विंग बनी है, एक PP 286 के ऊपर उनके साथ जो विंग है वो सलाहुद्दीन खोसा है, और PP 287 के ऊपर उसामा फियाज लिगारी। अब अगर हम इस पैनल को थोड़ा सा मैं आपको एनालाइज करके बताऊं, पहले हम बात करते हैं विंग्स के हवाले से। देखें, जो सलाहुद्दीन खोसा साहब है, सलाहुद्दीन खोसा ने वो जो 286 वाला हल्का है वहां पर सियासत नहीं की कभी भी। वो बहुत अरसा पहले वो आते थे, उसके बाद उनका लोगों से अब ताल्लुक नहीं रहा। वहां पर जो ताल्लुक है वो मोहसिन अता खोसे कर आए। इलेक्शन भी वो लड़ते रहे, पहले भी वो लड़ते रहे, पिछली दफा भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इसलिए उस सीट के ऊपर क्योंकि कैंडिडेट तब्दील हो गया है, कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन अभी तक हो रहा है। वहां पर मोहसिन खोसा खुद वहां पर जा रहे हैं, अपने जो पुराने लोग हैं उनको बता रहे हैं कि जी ये इस दफा कैंडिडेट है, ये सलाहुद्दीन है, इसको आपने वोट देना है, इसका जो निशान है। बहरहाल वो जिस तरह लोकल सियासत के अंदर होता है, उसके साथ साथ उनको अब्दुल कादिर खोसा ज़ाहिर है वो MNA के कैंडिडेट है, वो भी उनके साथ है, और किसी किसी जगह के ऊपर अमजद फारूक खोसा भी नजर आ रहे होते हैं। अगर कोई बड़ा कट हो जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। वहां पर जो है सलाहुद्दीन खोसा को कल रात एक कामयाबी ये मिली है कि जावेद अख्तर लुंड जो उनके मुखालिफ हैं, जो लुंड कबीले के हैं, जो एक मजबूत कैंडिडेट है MPA के PP 286 के ऊपर, उनसे एक चेयरमैन जो है वो अलहदा हो गया। उनका बड़ा क्लोज, उनका करीबी जो उनका चेयरमैन था आलमगीर खान लुंड, ये 2-3 दफा चेयरमैन रह चुके हैं। ये रात ही मिल गए हैं सरदार सलाहुद्दीन खोसा के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ। अच्छा, ये मिले क्यों है, इसका और कोई ज्यादा वजह नहीं है, सिर्फ यही है कि आलमगीर खान लुंड जो है और जो एक और खोसा सरदार है आसिम जुबैर, उनके दरमियान एक रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर इस दफा जो है आलमगीर खान ने चूज किया है बहादुरगढ़ ग्रुप को। जावेद अख्तर लुंड को वहां पर धचका जरूर लगा है इस चेयरमैन का। सलाहुद्दीन को खुद वो कैंडिडेट कमजोर है, कमजोर क्योंकि यहाँ पर वो ज्यादा सियासत नहीं करते रहे, वो पहली दफा आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को वो मिलेंगे, अभी नए हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं या नहीं जानते। अगर हम बात करें PP 287 के ऊपर मुस्लिम लीग नून के पैनल की, यहाँ पर उसामा फियाज लिगारी साहब का पुलिस के जो वो थे फियाज खान लिगारी उनके बेटे हैं। ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे। पिछले 4 साल से जो सियासत है, 3 साल से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से करते रहे हैं। आखिरी मौके के ऊपर इन्होंने जाकर टिकट जो है वो अवैस लिगारी साहब के साथ मिलने के बाद इन्होंने टिकट यहाँ पर ले लिया है। ये भी इस सीट के ऊपर नए हैं। इस सीट के ऊपर ज्यादातर जो वोट है वो खोसा बिरादरी का है। फिर खोसा के अंदर जो है वह मुख्तलिफ और जो छोटी छोटी कौमें हैं वो आ जाती है। बड़ी जो कौम है वो यहाँ पर वो है खोसा बिरादरी। अब ये है इस सीट के ऊपर लगारी खानदान के ताल्लुक से इनका। ये अवैस लिगारी साहब ने इनको इस सीट के ऊपर इसलिए पुट किया है कि नई यूनियन काउंसिल 2 से 3 यूनियन काउंसिल जो है वो शामिल हुई है इस हल्के के अंदर PP 287 के अंदर, और इसलिए उसामा फियाज लिगारी को मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर टिकट दिया है। अब वो उसामा फियाज लिगारी जो है वो अपनी कोई सियासत उनकी नहीं है, वो इतना कोई एक्टिव नहीं है, वो एक यंग है वैसे,
ان کو لوگ زیادہ تر نہیں جانتے. اب اویس لغاری ان کی یہاں پر ایک پچھلے دنوں ایک جگہ پہ کٹ بھی انہوں نے کرایا ہے, انٹروڈکشن کرایا ہے کہ جی اب اسامہ فیاض جو ہے جی ہمارے ساتھ مل گیا ہے, کیونکہ پہلے ان کے ساتھ نہیں تھا. وہاں پر MNA عبد القادر کھوسا بھی موجود تھے, محسن عطا کھوسا بھی موجود تھے. تو اس طرح سے یہ دونوں جو MPA ہیں عبد القادر کھوسا کے, وہ خود کسی اور بندے کے اوپر ریلائے کر رہے ہیں. اب پاکستان کے اندر سیاست اس طرح سے تبدیل ہو چکی ہے کہ آپ کسی اور بندے کے اوپر ریلائے نہیں کر سکتے. اور وہ جو بندہ الیکشن لڑ ہی نہیں رہا, وہ آپ کے لیے آ کے کمپین 2-4 دن تو کر سکتا ہے, لیکن مسلسل وہ آپ کو کسی بھی حلقے کے اندر کمپین کر کے نہیں دے سکتا. اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عبد القادر کھوسا کی دونوں ونگز جو ہیں وہ کمزور ہیں. اگر یہاں پر وہ اپنا جو پینل تھا پرانا, محسن عطا کھوسا کو یہاں پر لانچ کرتے تو کم سے کم ایک جو سیٹ ہے سوری ایک جو MP کی سیٹ ہے, ایک جو ونگ ہے ان کی جو پینل تھا, وہ یہاں پر ایک مضبوط ہو سکتا تھا. لیکن کیونکہ ان کی ونگز مضبوط کمزور ہے, اس لیے امجد فاروق کھوسا کے جو بیٹے ہیں عبد القادر کھوسا, اس کا اثر MNA کی سیٹ کے اوپر بھی پڑتا ہے. اب MNA کے اوپر عبد القادر کھوسا ضلع ناظم ضرور رہے ہیں, لیکن ان کا تعلق ان پگڑ پوشوں کے ساتھ رہا ہے جو چیئرمین بنتے ہیں. 20 سے 25 30 40 اس سیٹ کے اوپر جتنے MNA بنتے ہیں, جو چیئرمین بنتے ہیں, اب وہ دور نہیں رہا. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, جو ضمنی الیکشن ہوا تھا 20 حلقوں کے اوپر پنجاب کے اندر 2022 میں, اس میں عبد القادر کھوسا نے اس سیٹ کے اوپر MPA کا الیکشن لڑا تھا, جو اب PP 287 ہے. یہ پیورلی کھوسا سرداروں کا گھر ہے. ان کے مقابلے میں سردار ذوالفقار کھوسا کے جو بیٹے تھے سردار سیف الدین کھوسا, انہوں نے الیکشن لڑا تھا, لیکن وہ حالانکہ وہ جنرل الیکشن کے اندر 12,000 سے ہار چکے تھے. یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا, یہاں پر فضا تبدیل ہوئی, ہوا تبدیل ہوئی, اور جو نوجوان بندے ہیں ان کا بہت زیادہ ووٹ تھا, وہ بڑے چارج تھے اس سیٹ کے اوپر, اور اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا بہادر گڑھ گروپ کو. 27,000 سے وہ سیٹ ہار گئے. اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایکچولی ووٹ بینک موجود ہے اس سیٹ کے اوپر. اب کیونکہ یہاں پر کوئی تگڑا امیدوار نہیں ہے, اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ہے مسلم لیگ نون نے بھی ایک کمزور سا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے, جس کا یہاں اس سیٹ کے اوپر جو ہے ان کو بڑے مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں وہ. اگر ہم بات کریں ان کا مقابلہ کس سے ہے, ان کا مقابلہ پہلے تو ہے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سے. اگر ہم ان کے MNA کی بات کریں, جہاں علی محمد رتا کھلول جو ہے, ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. ان کی جو ونگز ہیں PP 286 کے اوپر سردار فرحت عباس خان لونڈ, اور PP 287 کے اوپر اخلاق احمد بڈانی. اب پہلے میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں ان کی ونگز کے بارے میں. اگر ہم PP 286 کے اوپر بات کریں, فرحت عباس لونڈ ان کا اپنا ووٹ بینک زیادہ نہیں ہے, لیکن وہ سیاسی طور کے اوپر پچھلے 2 3 4 الیکشنز میں موجود رہے ہیں کسی بھی صورت کے اندر, چاہے وہ آزاد حیثیت میں تھے, کسی اور پارٹی کے اندر تھے, یا کوئی بھی بات تھی. ویسے ان کے بھائی ہوتے تھے, وہ انہوں نے خود کسی بھی پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا, وہ ہمیشہ تحریک انصاف کا پلیٹ فارم ہی یوز کرتے ہیں. یہاں پر تحصیل صدر بھی رہے ہیں, پچھلی دفعہ بھی وہ MP کے کینڈیڈیٹ کے امیدوار تھے, لیکن وہ ٹکٹ جاوید اختر لونڈ کو مل گیا تھا. انہوں نے خود اپنے کاغذات واپس لے لیے تھے, ان کے بھائی نے پھر الیکشن لڑا تھا. وہ سیاست ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے. اس سیٹ کے اوپر سردار فرحت عباس خان لونڈ جو ہے 95% جو ووٹ ہے وہ تحریک انصاف کا ان کو ملے گا. 5% جو ووٹ ہوگا وہ ان کا اپنی پرسنالٹی کا ہو سکتا ہے, ان کے اوپر ایڈ اپ ہو. لیکن رات شادل لونڈ کے اندر ان کے ساتھ بھی ایک دھماکہ ہوا, ان کے حق میں دھماکہ ہوا. وہ یہ ہوا کہ جاوید اختر لونڈ کے جو MPA جو جاوید اختر لونڈ صاحب بنتے ہیں, ان کے ساتھی جو ہے سردار نواز خان لونڈ, یہ بھی چیئرمین بنتے ہیں, پچھلے 3 دفعہ چیئرمین بن چکے ہیں. انہوں نے رات جاوید اختر لونڈ کو بائے بائے کرتے ہوئے فرحت عباس لونڈ کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اب یہ اتنا بڑا دھچکا ہے شادل لونڈ کے اندر, کیونکہ شادل لونڈ کے اندر جو یہاں پر 5 سے 6 چیئرمین ہیں تمر شادل لونڈ کے اندر, ان میں سے 3 جو چیئرمین ہیں وہ پہلے ہی بہادر گڑھ گروپ کے ساتھ تھے. ان کے ساتھ صرف رہ گئے تھے آخر میں 3, ریحان خان لونڈ, عالمگیر خان لونڈ, اور اس کے بعد نواز خان.
ریحان خان ان کے ساتھ موجود ہیں، وہ ان کے بڑے قریبی ہیں۔ اگر ہم بات کریں نواز خان، وہ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور دوسرے جو ہے عالمگیر خان، وہ کل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ بہادر گڑھ گروپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا 12 سے 18,000 ووٹ بینک موجود ہے۔ نواز خان جس طرح سے شامل ہوئے ہیں 1000 سے 1500 ووٹ، ان کا 1500 سے 2000 ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں پر اور بھی چھوٹے چھوٹے جو برادریاں ہیں وہ بھی اب فرحت عباس لوڈ کے ساتھ ان کو ویلکم کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صحت کارڈ تھا وہ اپنا بہرحال رورل ایریا کے اندر اپنا کام دکھا رہا ہے۔ اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحت کارڈ جو ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں تھی، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جب بسپ سٹارٹ کیا تھا، یہ جو بینظیر ان کا سپورٹ پروگرام والا جو کارڈ تھا وہ 1500 سے سٹارٹ کیا تھا۔ اس 1500 کی بنیاد کے اوپر آج ظاہر ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے، ہر حکومت نے اس کو چلایا بھی ہے۔ اب وہ اس کے ووٹر جو ہیں آج تک بی بی کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ جو صحت کارڈ ہے یہ 10 لاکھ روپے کا ایک کارڈ تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بہت سارے دیہات کے لوگ جو ہیں انہوں نے کبھی وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر بیچارے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا ان کا یہاں پر کوئی علاج ہو سکتا ہے۔ تو پچھلے 3 4 5 سال کے اندر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جو کارڈ دیا تھا صحت کارڈ کا بڑی دھوم رہی ہے۔ پھر جب بسپ پروگرام کو جب احساس پروگرام میں کنورٹ کیا گیا، اس کی پیمنٹ کو زیادہ بڑھایا گیا، سیلاب کے اندر بہت سارے پیسے دیے گئے، تو یہ وہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو عام طبقہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا ڈائریکٹلی جو فائدہ ہے وہ فرحت عباس لونڈ کو اس سیٹ کے اوپر جا رہا ہے۔ اب بات کریں اس سیٹ کے اوپر جو جاوید اختر لونڈ ہے، وہ اب بھی اس سیٹ کے اوپر اس حد تک موجود ہے کہ اب بھی جیت سکتے ہیں اس سیٹ کے اوپر۔ جاوید اختر لونڈ جو ہے یہ پہلے ان کی جو کمپین ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ہار رہے ہیں، لیکن وہ آخر میں اپنے لوگوں کو منا لیتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو چیئرمین ان کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ ان کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے وہ چیئرمین بنتے ہی اس لیے تھے کیونکہ جاوید اختر لونڈ ان کی سپورٹ کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں جی وہ اپنی مرضی سے مطلب اپنی طاقت کے اپنے بلبوتے میں بنتے تھے۔ اس کو ہم 50-50 بھی کر لیں تو جاوید اختر لونڈ کا زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ جاوید اختر لونڈ نے پچھلے 5 سال میں یہاں پر کام بھی کرائے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اندر تھے وہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر انہیں پہلے اون کرتا رہا ہے اس وقت تک جب تک انہوں نے ٹکٹ نہیں لی۔ جیسے ہی یہاں پر ٹکٹ تبدیل ہوئی لوگ ان کے مخالف ہو گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے جو کٹر ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ پھر بھی نہیں جائے گا۔ 2 سے 3% ممکن ہے کسی تعلق کی وجہ سے ان کے ساتھ چلا جائے۔ جاوید اختر لونڈ میرے خیال میں اب بھی اس سیٹ کے اوپر آج کی تاریخ 17 جنوری تک وہ ایک بہتر کینڈیڈیٹ ہے اور وہ یہ سیٹ جیت سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر صلاح الدین اور فرحت عباس لونڈ نے جو انٹریاں ماری ہیں کل رات وہ جاوید اختر لونڈ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی۔ اب اس کا آگے سے امپیکٹ کیسے پڑتا ہے، کیا امپیکٹ پڑتا ہے، وہ آنے والے دنوں میں ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم بات کریں پی پی 2087 کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی، اخلاق احمد بیڈانی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت پرانے جڑے ہوئے ہیں، ینگ ہے، دبئی کے اندر ان کے بزنس کاروبار وغیرہ ہے۔ بیڈانی جو ہے یہ علاقہ جو ہے یہ کھوسا سرداروں کا، یہاں پر یہ بھی کھوسا ان کی جو پھلی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے میرے خیال میں۔ اخلاق احمد بیڈانی جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک فیس ہے۔ جب پچھلی دفعہ جہاں پر ضمنی الیکشن ہو رہا تھا اخلاق احمد بیڈانی بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے۔ اخلاق احمد بیڈانی کی حمایت کرتے ہیں زرتاج گل وزیر صاحبہ۔ اخلاق احمد بیڈانی جو ہے ان کو آخر میں وڈرا کرا لیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا جی آپ وڈرا کر لیں تو آپ کو ہم پھر ایک دفعہ اکاموڈیٹ کریں گے، تو انہوں نے اس الیکشن میں اپنا انٹروڈکشن ضرور کرا دیا تھا، لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ میں اخلاق احمد بیڈانی یہاں پر کوئی کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب کیونکہ ٹکٹ جب اس کو ملی ہے تو اس کا بہت سارا انٹروڈکشن ہو چکا تھا علاقے کے اندر، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اس کا مقابلہ یہاں پر اسامہ فیاض لغاری سے ہے جو کہ خود اس کھوسا ٹرائب سے نہیں ہے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر بھی اخلاق بیڈانی اور اسامہ فیاض کا ایک اچھا مقابلہ ہوگا۔ اب یہاں پر عبد القادر کھوسا جو ہے وہ بڑے وائٹل ہے اور محسن عطا کھوسا،
یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر بہت زیادہ موجود ہیں. وہ ضمنی الیکشن میں بھی دیکھ لیا گیا 27,000 کی جیت کوئی چھوٹی موٹی جیت نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ کیا سردار محسن عطا کھوسا یا امجد فاروق کھوسا یا عبد القادر کھوسا اگر وہ صرف ایک ووٹ مانگ لیتے ہیں اپنے لوگوں سے، پھر تو یہ ان کا اپنا فائدہ تو ہو سکتا ہے، اسامہ فیاض کو لوگ پھر بھی نہیں دیں گے. تو یہاں پر بہت کم ایسے ہوگا کہ امجد فاروق کھوسا یا بہادر گڑھ گروپ ووٹ مانگنے جائے اور وہ دونوں مانگ لیں، کیونکہ علاقے کا بھی بہرحال یہاں پر اثر ہوتا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ کس علاقے سے موجود ہے. اگر کوئی بندہ کسی علاقے سے ہے ہی نہیں تو اس کا امپیکٹ جو آخر میں وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 10 سے 12% جو ویو ووٹ ہوتا ہے جو آخر میں فیصلہ کرتا ہے اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. تو اخلاق احمد بڈانی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر ان کے مقابلے میں محسن عطا کھوسا نہیں ہے جو کہ یہیں کے رہنے والے تھے. اب وہ کہیں گے جی یہاں کے لوگ اس کو ووٹ دلوا دیں گے، دلوا بھی دیتے ہیں، دلوائیں گے بھی، لیکن وہ پورا کا پورا نہیں دلوا پاتے. تو اس لیے وہ لوگ جو تحریک انصاف کے نہیں بھی ہیں، جو مسلم لیگ نون کے ہیں یا کسی اور گروپ کے ساتھ ہیں یا وہ کسی اور گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ابھی جڑنے والے ہیں، وہ بہرحال اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں. یہی بات وہاں پی پی 286 کے اوپر بھی ہے. جاوید اختر لونڈ کو ووٹ لوگ اس لیے دیتے رہے ہیں کیونکہ وہ علاقے کا بندہ ہے. علاقائی سیاست جو ہے وہ بڑی بھاری رہ جاتی ہے، کیونکہ اس دفعہ وہاں پر فرحت عباس لونڈ بھی علاقے کا ہے اور جو 2-3 اور کینڈیڈیٹ ہیں، کرین کا امیدوار وہاں پر ہے وہ بھی شاید لونڈ کا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں جماعت اسلامی کا کرم خلون وہ بھی وہیں کا ہے. تو لونڈ سردار جو وہاں پر ہے وہ ووٹ تقسیم ہوگا. اس سیٹ کے اوپر کھوسا سرداروں کا جو ووٹ ہے، جو کھوسا قبیلے کا ووٹ ہے، وہ میرا اپنا یہ انالیسس یہ ہے کہ اخلاق بڈانی کے حق میں جائے گا. اخلاق بڈانی اب ان کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم یہ ہو سکتا ہے انالیسس اگر ہم کریں، اگر یہاں پر سردار سیف الدین کھوسا وہ کسی طرح سے اس کی حمایت کر دیتے ہیں پاکستان، کیونکہ وہ بہرحال دوسری سیٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر یہاں پر انہوں نے اخلاق بڈانی کی حمایت کر دی پھر تو یہ سیٹ واضح ہو جائے گی اخلاق بڈانی کی. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اخلاق بڈانی کی حمایت نہیں کرتا، وہ چپ رہتے ہیں، پھر بھی میرا خیال ہے کہ اخلاق بڈانی کو فائدہ ہی ہوگا، تادم ہے کہ وہ اسامہ فیاض لغاری کی حمایت نہ کرے. اگر یہاں پر اسامہ فیاض لغاری کی حمایت کی گئی پھر یہاں پر اخلاق بڈانی کو بہت نقصان ہوگا. تو یہ NA 184 کے اندر جو پی پی کی سیٹ تھی اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. علی محمد خان کھلور کی اگر ہم بات کریں، علی محمد خان کھلور یہاں علاقے کے اندر بہت بڑا نام ہے. علی محمد خان کھلور جو ہے وہ جو لوگ بہر ٹریول ایجنسی ہے، چلے مندوس ٹریول ایجنسی کے نام سے ان کا بزنس ہے، بہت بڑا بزنس ہے، بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، شریف انسان ہے. میں ان کو پرسنلی طور پر بھی جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی اور کو کوئی اس کو گالی دے رہا ہوں، وہ بھی اپنے حساب سے وہ بھی شریف ہے. میں نے یہ کسی کے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ وہ شریف نہیں ہے. تو لیکن اس کے بارے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کا اب تعارف کرانے لگا ہوں. تو یہ یہاں پر علی محمد خان کھلول ایک شریف انسان ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کافی عرصے سے ہیں، وہ جیل بھی کاٹ چکے ہیں انہی حالات کے اندر. ان کو کہا گیا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں لیکن وہ بہرحال اپنے پارٹی کے ساتھ جڑے رہے ہیں. اب یہاں پر جو کل انہوں نے اپنی کمپین سٹارٹ کی ہے، یہ یارو، کوٹ مبارک، پل شکھانی، صدر دین، یہ جتنے بھی علاقے تھے، کل کی ہوا سے ایک اور ہی نظر آیا کہ علی محمد کھلول اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس دفعہ کچھ اور ہی کرنے جا رہی ہے. عبد القادر کھوسا جو کہ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ یہ والی سیٹ، اس سائیڈ والی جو سیٹ ہے وہ مجھے ووٹ دیں گے، علی محمد کو نہیں دیں گے، وہ ان کا زور لگا رہے ہیں دوسری سیٹ کے اوپر. لیکن علی محمد خان کھلول جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں اس سیٹ کے اوپر. یہ اسٹریٹجی بہت اچھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اس سیٹ کے اوپر یہ زیادہ زور لگائیں تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سیٹ کے اوپر MNA کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو وہاں پر عبد القادر کو ووٹ نہیں ملے گا، علی کھلول کو پھر بھی ووٹ مل جائے گا تحریک انصاف کی حمایت کی وجہ سے. تو آگے دیکھتے ہیں کس طرح سے اسٹریٹجی چلتی ہے. عبد القادر کھوسا، سیف الدین کھوسا، ذوالفقار خان کھوسا یہاں پر موجود ہے. ان کو نلکے کا انتخاب نشان بھی مل چکا ہے، وہ سیاست کے لیے ابھی آئے نہیں ہے، ابھی وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ کیا کرنا ہے. اگر وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو سینیریو تبدیل ہو جاتا ہے.
وہاں بہت ساری چیزیں پھر یہاں پر تبدیل ہو جائیں گی، کیونکہ وہاں پر جاوید اختر لون ان کے ساتھ پھر الحاق کر سکتے ہیں۔ ابھی تک جاوید اختر لون بھی ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن وہ ریلائی کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی ہی سیٹ کے اوپر جو ایم پی اے کے، کیونکہ اب ان کو وہاں پر تھوڑا بہت دھچکے لگے ہیں، تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ ایم این اے کی سیٹ کے اوپر نہیں آئیں گے، اب وہ وہیں پر ہی رہیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں علاقے کی جو بھی سیاسی صورتحال ہے وہ ہم انشاءاللہ ہر حلقے کی میں آپ کو بتاتا رہوں گا، کون سی برادری کس کے ساتھ مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے، اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے، وہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے، کیا اسی بندے کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس کا انڈائریکٹلی کسی اور کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے جو پیج ہے فیس بک اس کو بھی لائک کیجئے نو سائڈ کے ساتھ، اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے اور لائک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔